सुभानहू व तआला ने हमें और आपको जो ईमान की दौलत दिया है, बहुत बड़ी नेमत है। किताबों में लिखा है, मफहूम है कि राई के दाने के बराबर हमारे पास ईमान होगा, अल्लाह पाक इस दुनिया से 10 गुनी बड़ी हमें जन्नत देंगे। दुनिया में एक ईमान वाला होगा, लफ्ज़ अल्लाह अल्लाह कहने वाला एक ही होगा। अल्लाह पाक इस दुनिया के निज़ाम को बाकी रखेंगे, चालू रखेंगे। वो नेमत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें और आपको दी है। कितनी बड़ी नेमत है। माँ की गोद से अल्लाह ने ईमान दे दिया। पैदा होते ही अल्लाह पाक ने ईमान दिया। एक कान में अजान पढ़ी गई, एक कान में इकामत पढ़ी गई, नाम मुसलमान का हमारा रखा गया। ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है। उस मालिक का हम शुक्र अदा करें। उलमाओं से सुना कि रोजाना दुनिया में 3 लाख बच्चे पैदा होते हैं। रोजाना हम दुनिया में आए, 3 लाख लोग आए थे पूरी दुनिया में। और हमारे दिन पैदा होने वाले कोई यहूदी है, कोई नसारा है, कोई बनिया है, कोई पटेल है, कोई राजपूत है। अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, मुसलमान के घर पैदा किया। वो लोग अपनी पेशानी को बूतों के सामने टेकते हैं। अल्लाह ने हमें ईमान जैसी दौलत से नवाजा है। हम उस अल्लाह का शुक्र अदा करें। ईमान की नेमत मिलने पर हम बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करें। हमारे बुजुर्ग से बयान में सुना, भाई रोजाना 2 रकात नमाज शुक्रिया की पढ़ो कि अल्लाह तेरा एहसान है कि तूने हमें ईमान दिया, मुसलमान के घर पैदा किया, कलमे वाली दौलत दिया। अब देखो बुजुर्ग फरमा रहे हैं कि भाई जो ईमान माँ की गोद से मिला है, इसकी हम और आप हिफाजत करें। दुनिया में हर वक्त यही फिक्र करें कि भाई हमारा ईमान महफूज होगा, हमारा ईमान बढ़ जावे, हमारा ईमान बच जावे। दुनिया में भी बचाने की मेहनत करे, मौत के वक्त भी ईमान बचाने की मेहनत करे। और कब्र के पेट में हमें और आपको ईमान लेकर जाना है। क्योंकि उलमाओं से सुना कि भाई कब्र में सबसे पहले जो सवाल होगा वो ईमान का सवाल होगा, सबसे पहले। अजय शेख ने लिखा है, मफहूम है कि दफनाने वाले तो अभी गए भी नहीं है, मुर्दा है। वो फरमाया कि दफनाने वालों के जूते की आवाज को भी सुनता है और 2 फरिश्ते आ जाते हैं और सवाल करते हैं, मन रब्बों का, तेरा रब कौन? दुनिया में कौन तेरा पालनहार था? कौन? मफहूम और खुलासे में बड़े फरमा रहे हैं, खिलाने वाले कौन थे, पिलाने वाले, इज्जत देने वाले, जिल्लत देने वाले, मौत और हयात के मालिक कौन? तुझे कौन पालता था? तेरा रब कौन? खुलासे में यही है कि इसमें सब आ गया कि भाई यकीन हमें बनाना पड़ेगा। हमें दुकान नहीं पालती है। कौन पालता है भाई? अरे बोलो, कौन पालता है? हमें दुकान नहीं पालती है, मुलाजिमत नहीं, नौकरी नहीं है। हमें बाप नहीं पालता है, बेटा नहीं पालता है, हमें अल्लाह पालते हैं, अल्लाह खिलाते हैं। यकीन हमें बनाना पड़ेगा। दवाओं में शिफा नहीं है, डॉक्टरों में शिफा नहीं है, शिफा अल्लाह के हाथ में है। यकीन बनाना पड़ेगा। इस यकीन को दिल में उतारना पड़ेगा और इस यकीन को लेकर फरमाया कि हमें आखिरत में जाना पड़ेगा। और जिसने मेहनत किया होगा ईमान पर, यकीन पर, वही मौत के वक्त कलमा पढ़ सकेगा। वही अपने इस दुनिया से जाएगा, अल्लाह की जात और सिफात के यकीन लेके जाएगा, अल्लाह की बड़ाई को लेके जाएगा। और मरने के बाद फरिश्ते जब पूछेंगे तो ये जवाब दे देगा कि रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। और बताओ भाई, दुनिया में किसी ने मेहनत ही नहीं किया है, इन बोलों को बोला नहीं है, सुना नहीं है, चल फिर कर लोगों को दावत नहीं दिया है, अल्लाह की बड़ाई को दिल में बसाया नहीं है, तो आदमी क्या कलमा पढ़ सकेगा मौत के वक्त? इसलिए बुजुर्ग फरमा रहे हैं कि जो दिल में होगा मौत के वक्त वो जुबान पे आएगा। हमारे दिल में क्या भरा हुआ है? जुबान नहीं चलेगी, दिल की बात चलेगी। लोग कलमा तलकीन करेंगे। अगर दिल में खुदा की जात सिफात का यकीन है, अल्लाह की बड़ाई दिल में है और अल्लाह से होने का यकीन दिल में है, तो आदमी कहेगा कलमा पढ़ लेगा। और यकीन नहीं बनाया तो आदमी कलमा नहीं पढ़ सकेगा। दुनिया में बहुत सारे वाकयात ऐसे। मेहनत दुनिया पर किया, मरते वक्त कह रहा है जर्मन जापान 4 आना। शेख ने फजाइल सदकात में लिखा है
ایک آدمی کا انتقال ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ شراب کا گلاس تو بھی پی، مجھے بھی پلا، یہ گٹھا اتنے کا ہے، یہ آدمی کو کلمہ تلقین ہو رہا، پوری زندگی وہی کیا اس نے، کوئی فکر نہیں کیا ایمان کا، اور اسی حالت میں موت آ گئی۔ میرے دوستو یہ محنت ہے کہ آدمی کا ایمان بڑھے، اللہ کی ذات اور صفات کے یقین دل میں آوے۔ کہ میرے بھائیوں محنت کرائی جاتی ہے اللہ کے راستے میں، سب سے پہلے یہی محنت کرائی جاتی ہے کہ اللہ کی ذات و صفات کا یقین ہمارے دل میں آوے، اللہ کی بڑائی ہمارے دل میں آوے، مخلوق کا یقین ہمارے اندر سے نکل جاوے، خالق کا یقین ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ ریکارڈنگ چالو یہ اللہ کے راستے میں یہی سب سے پہلے محنت کرائی جاتی، یہی بات لوگوں کو سمجھائی جاتی۔ علماء فرماتے ہیں ہر نبی علیہ السلام نے آ کر انسانوں پر یہی محنت کیا، یہی دلوں پر محنت کیا، ان کو ایک ہی بات سمجھایا، اے لوگوں اپنے دل کا یقین صحیح کر لو، ایک اللہ سے ہونے کے یقین کو اپنے اندر بٹھا لو، مخلوق سے ہونے کا یقین اپنے دل سے نکال دو۔ ہر نبی نے ایک ہی دعوت دیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ آج میرے بھائیوں یہی محنت کرائی جائے، یہ بنیادی محنت ہے، فاؤنڈیشن ہے، پایا ہے۔ ہاں پایا مضبوط ہوتا ہے نا تو آدمی مکان پر چھت دوسری بھی بناتا ہے، تیسرا منزلہ، چوتھا، پائے مضبوط ہے بولے۔ اگر پایا ہی کمزور ہے تو آدمی نہیں بنا سکتا۔ درخت کی جڑ کمزور ہے تو ہوا آئے گی گر جائے گا درخت، اور جڑ مضبوط ہے تو پھل بھی آئیں گے، پتے بھی اس کے ہرے رہیں گے، وہ گرے گا نہیں، ہلے گا، کیوں؟ اس کی جڑ بہت مضبوط ہے۔ یہ ایمان، یہ فرمایا یہ جڑ ہے، ہمارے دل میں ایمان کو بٹھانا ہے، کیسے بھی حالات آئیں گے آدمی ایمان نہیں چھوڑے گا۔ اللہ معاف کرے، آج تھوڑے سے حالات مسلمان پر آ جاتے ہیں، ایمان کمزور ہوتا ہے، آدمی بعض مرتبہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ واقعات ہے کئی سارے، اس لیے ہمیں اور آپ کو بھائی محنت، صحابہ کسی حالت میں ایمان نہیں چھوڑا۔ بزرگ سے سنا ہم نے قصہ، ایک صحابی قید ہو گئے، دیکھو ایمان کتنا مضبوط ہے کا، لالچ دی اس صحابی کو کہ تجھے ہم گورنر بنا دیں گے فلاں جگہ پر، بادشاہ بنائیں گے، حکومت دیں گے، آپ ایمان چھوڑ دو۔ کہا نہیں چھوڑ سکتا، کسی حالت میں نہیں چھوڑ سکتا۔ کہا کہ جتنا مال چاہیے مال لے لو، جو چاہیے خزانہ بتائے، بولے نہیں چھوڑ سکتا۔ لڑکیاں لائی، بتایا کہ جو لڑکی چاہیے اس سے نکاح کر لو، آپ پسند کر لو۔ کہا نہیں چھوڑ سکتا، ایمان کسی حالت میں نہیں چھوڑ سکتا۔ لالچ دی، سب دیا، نہیں مانا۔ اب دوسرا پہلو اختیار کیا، بولے آگ جلاؤ۔ بادشاہ نے فرمایا، حکم دیا، لوگوں نے آگ جلائی، کڑھائی لائی گئی، تیل ڈالا گیا، ابالا گیا، تیل بہت ابلا۔ اس کے بعد ایک غلام کو بلایا، ایک قیدی کو لایا گیا اور اس کو تیل کے اندر ڈال دیا۔ اس کے سامنے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا بھی، وہ بادشاہ دیکھ رہا ہے، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس کو نکال کے بتایا، دیکھو یہ حالت ہو جائے گی تھوڑی دیر میں۔ کہا ایمان چھوڑ دو۔ صحابی نے کہا کسی بھی حالت میں میں ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا، ایمان پر محنت کیا تھا، زندگی لگائی تھی، جان مال وقت لگایا تھا، کہا میں ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ بادشاہ نے کہا عجیب آدمی ہے، نہ لالچ میں ہے نہ دھمکی میں ہے۔ بولے وہ حکم دے کے چلا گیا، اس کو بھی تیل میں ڈال دو۔ اب اس کو لے کے تیل کی طرف لے کے جا رہے تھے، کڑھائی کی طرف، وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں سے آنسو نکلا، آنسو ٹپک رہے۔ لے جانے والوں نے کہا کہ یہ نرم ہو گیا، رو رہا ہے۔ بادشاہ گیا تھا، اس کو خبر دیا، کہاں وہ نرم پڑ گیا ہوگا، موت سے ڈر گیا۔ بادشاہ واپس آیا، کہا کیا بات ہے، ہم تو پہلے سے کہہ رہے تھے مان جاؤ، ایمان کو چھوڑ دو۔ کہا میں نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر روتے کیوں ہو؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ کے نام پہ جان دینے کا آج موقع آیا ہے، اللہ کے نام پر مجھے جان دینے کی ہے، اور یہ موقع میرے پاس آیا ہے۔ میرے پاس تو ایک ہی جان ہے، میرے دل کی یہ تمنا تھی کہ میرے بدن کے جتنے بال ہیں، اس بال کے برابر میرے پاس جان ہوتی اللہ کی،
اتنی جانوں کو میں اللہ کے راستے میں اللہ کی نسبت پر قربان کرتا، ایک ہی جان ہے، ابھی چلی جائے گی، بولے اس پر میں رو رہا ہوں۔ بتاؤ کتنی محنت کیا تھا ایمان پر، آج ہم نے کیا محنت کی اپنے ایمان کے بارے میں؟ سب مطمئن ہیں، فکر میں رہنا چاہیے بھائی، اللہ نے ایمان دیا ہے، اتنی بڑی دولت دیا ہے کہ یہ ایمان کی حفاظت کرے۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس سے آدمی کا ایمان سلب ہو جاتا ہے، آدمی گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہا ہے، ایسے گناہ ہیں ایمان چلا جاتا ہے آدمی کا۔ اور جو شیخ نے قصہ لکھا ہے، بات مفہوم ہے، ایک نوجوان کا انتقال ہو رہا ہے، لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں اور اسے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا ہے، اب انتقال بھی نہیں ہو رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس میں ہے، قریب میں ہے، لوگوں نے جا کر خبر دیا یا رسول اللہ ایک نوجوان کا انتقال ہو رہا ہے اور اسے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ کہا چلو، آپ علیہ السلام تشریف لائے، اس نوجوان کو دیکھا، بولے کیا بات ہے؟ کہا دل میں ایک کفلسا، ایک گناہ لگ گیا، ایک دھبا لگ گیا، زبان پر کلمہ نہیں آتا، کوئی گناہ ہو گیا ہے۔ حالات اور تحقیق کر گیا، بھائی کیا گناہ ہے اس کا، کیا مسئلہ ہے؟ پتا چلا کہ اس نے ماں کو ستایا ہے۔ بولو کس کو ستایا بھائی؟ ارے بولو نا، اس کی ماں کو اس نے ستایا، ماں ناراض ہے اس کی۔ اس ماں کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ بھائی دیکھو، ماں سے کہا کہ اس کے قصوروں کو تو معاف کر دے، ورنہ یوں فرمایا دیکھ، اس بڑھیا سے کہا کہ ہم بہت بڑی آگ جلائیں گے اور اس آگ کے اندر تیرے سامنے یہ بیٹے کو ڈالیں گے، کیا اس کو تو دیکھنا برداشت کرے گی؟ ماں نے کہا نہیں نہیں، میرا بیٹا آگ میں جلے، کہا نہیں ہو سکتا۔ مفہوم ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے قصوروں کو معاف کر دے ورنہ یہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ دنیا سے 70 گنا آگ تیز ہے جہنم کی، دنیا کی آگ میں تو اجالا ہے اور آخرت کی آگ میں اندھیرا ہے، کالی کالی اندھیرے والی۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے قصوروں کو تو معاف کر دے، تو فرمایا کہ اس ماں نے معاف کر دیا سارے قصوروں کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ تلقین کیا اس نوجوان کو، اس نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ دیکھو گناہ کہاں ہے اور موت کے وقت گناہ آ رہا ہے۔ حضرت شیخ نے فرمایا ایک جگہ اور ہم نے ایسا سنا، ایک آدمی کا انتقال ہو رہا ہے اور اسے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ بولے وہی کوئی گناہ ہے۔ اس نے بتایا کہ میرے ہوجری کی دکان ہے، میری دکان ہے، میری دکان پہ ایک عورت آئی تھی، بڑی خوبصورت تھی، میں نے اس کو گور گور کر دیکھا، غلط نگاہ لگائی اس پر، آج وہ گناہ مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دیتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم گناہوں سے بچیں، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ بعض گناہ سے آدمی کا ایمان سلب ہو جاتا ہے، ایمان نکل جاتا ہے، دور چلا جاتا ہے۔ تو اللہ نے جو بات چل رہی ہے بھائی، ایمان دیا ہے، اس کی ہم اور آپ حفاظت کریں۔ اور ماں باپ کے بارے میں بھائی دوستو بزرگوں، حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ بولو ماں کے پیر کے نیچے کیا ہے بھائی؟ باپ جنت کا دروازہ ہے، فرما بردار بیٹا ہے اور ماں باپ کی طرف محبت بری نگاہ سے دیکھ رہا ہے، ماں کو دیکھ رہا ہے، باپ کو دیکھ رہا ہے، لیکن شرط ہے فرما بردار ہونا چاہیے۔ مطیع اور فرما بردار بیٹے کی ایک نگاہ، یہ فرمایا نفل حج کا ثواب کس لگتی ہے۔ کوئی 10 مرتبہ ماں باپ کو دیکھے، 10 نفل حج کا ثواب ملے گا۔ ماں باپ تو گھر میں ہوتے ہیں، ہر مرتبہ دیکھے گا آدمی، ہر مرتبہ اس کو ثواب۔ شرط ہے کہ ماں باپ کا فرما بردار بن جائے۔ اس لیے دیکھو اللہ نے ہمیں ماں باپ دیے ہیں تو ماں باپ کی قدر کرو۔ کتاب میں لکھا ہے ماں باپ کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی مت کرو، ماں باپ کی آواز سے اپنی آواز کو موٹی نہیں کرنے کا، ان کا نام لے کر مت پکارو، ان سے آگے مت چلو،
ان کے سامنے پیر لمبا مت کرو. جب وہ بلاوے تو ماں باپ بلاوے تو حاضر ہوں جی کہے. اور تمہارے ماں باپ جب بوڑھے ہو جاوے اور ان کے تمہیں پیشاب اور پاخانے دھونے پڑے تو اسے بھی تم دھو. جیسے بچپن میں ہمارے ماں باپ نے ہمارے پیشاب اور پاخانے کو کیا کیا بھائی؟ دھویا تھا. آج وہ بوڑھے ہو گئے ہیں. اس لیے بھائی ماں باپ کی خدمت کرو. جس کے پاس ماں نہیں اس کو پوچھو ماں کیا ہے, اور جس کے پاس باپ نہیں اس کو پوچھو باپ کیا ہے. اللہ نے ہمیں ماں باپ دیے ہیں تو ہم اس کی اتباع کریں, جائز کاموں میں ان کی خدمت کریں, ان کی دعائیں لیں. جو ماں باپ کو ہر گناہ کا وبال تو آخرت میں ہے, لیکن ماں باپ کو ستانے کا گناہ دنیا میں ہے. جو ماں کو ستائے گا, باپ کو ستائے گا, سزا دنیا میں ملے گی. مرنے کے بعد تو ملنے والی ہے, لیکن دو چیزوں کا گناہ دنیا میں ہے, ایک ماں باپ کو ستانے کا اور ایک قطع تعلق کرنے کا. رشتے داروں کے ساتھ یا کسی مسلمان سے ابولا کرنا. دنیا میں بھی گناہ, آخرت میں بھی گناہ. میں دوستو اپنے ماں باپ کی خدمت کرو, قدر کرو. جو لوگ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں نا وہ کبھی کسی کے دنیا میں محتاج نہیں بنیں گے. اللہ اس کو خوشحال رکھیں گے, ہر جگہ اس کو خوشحالی آئیں گی. کتابوں میں لکھا ہے, مفہوم حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عمل اللہ کے وہاں پہنچنے میں درمیان میں حجاب ہوتا ہے, پردہ ہوتا ہے, مگر دو چیزوں میں کوئی پردہ نہیں. ایک آدمی دنیا میں کلمہ پڑھ رہا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, فوراً اللہ اس کو قبول فرما لیتے ہیں, فرشتے تک نہیں لے جاتے. اور کتاب میں لکھا ہے ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ میرے بیٹے کو بھلا کر دے, اچھا کر دے. کہا فرشتے نہیں اٹھتے, براہ راست اللہ اس دعا کو قبول کرتے ہیں. تو ماں باپ کی دعائیں لیں. اس لیے میرے بھائیوں ماں باپ کی خدمت کریں, قطع تعلق نہ کریں. دوسرا بتایا قطع تعلق. آج دیکھو دنیا میں یہ بہت ہو رہا ہے, ساس بہو میں, دیرانی جیٹھانی میں, بھائی بھائی میں, رشتے داروں میں. باجوں کو تجارت کی وجہ سے ہوتا ہے, باجوں کو وارثوں کی وجہ سے, رشتے داریوں میں کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے اور ویوہار کو توڑ دیتے ہیں. کتنے لوگ تو فخر کے ساتھ بولتے ہیں ہمارے اور ان کا ویوہار نہیں ہے, بولے 5 سال سے ہم نہیں بولتے ہیں, نہ سلام نہ دعا. کیا بول رہا ہے اللہ کا بندہ؟ قطع تعلق ہے. بولے اس کے گھر میں نہیں جاتا, میرے گھر وہ نہیں آتا. اس کی خوشی غمی میں ہم نہیں جاتے اور ہماری خوشی غمی میں ہم اس کو نہیں بلاتے. ہمارا ویوہار ہی نہیں ہے. مولانا سلیمان صاحب فرما رہے تھے 3 دن سے زیادہ کوئی کسی مسلمان کہیں کا بھی ہو, چاہے وہ بنگال بہار کا ہو, پڑوسی ہے, اور اس سے قطع تعلق کیا یا رشتے دار سے کیا ہے مسلمان سے, تو اس کی دعائیں رد ہو جاتی ہیں. بتائیے شب برات کی رات ہے, سب کی دعائیں قبول ہوتی ہے, لیکن 2 مسلمان میں جھگڑا ہے, 2 مسلمان میں ابولا ہے, قطع تعلق ہے, ویوہار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد کر دیتے ہیں. بزرگ فرما رہے تھے ایک بالش سے ایک وید دعا اوپر نہیں جاتی, اور آدمی دعائیں مانگ رہا ہے, رو رو کے مانگ رہا ہے. مقبول رات ہے, لیلۃ القدر کی رات ہے. یقیناً آج لوگ کہہ رہے ہیں, ہمارے بزرگ کہہ رہے ہیں اہل اللہ کہ آج لیلۃ القدر کی رات ہے. بھائی قدر کر لو. ایسی رات میں آدمی رو 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 کے دعائیں مانگتے, اللہ قبول ہی فرماتے ہیں. لیکن مسلمان کے ساتھ قطع تعلق کیا ہے, ابولا کیا ہے, ویوہار نہیں ہے, تو اس کی دعاؤں کو رد کر دیتے ہیں. اس لیے بھائی کسی سے مسلمان سے قطع تعلق نہ کرے, ہر ایک سے سلام کرے, ہر ایک سے مصافحہ کریں. اپنا بھائی ہے, بھول چوک ہے, بھائی درگزر کرے, معاف کریں. بزرگ کہہ رہے تھے بھائی کاروبار میں کوئی گڑبڑ کی ہے ویوہار, لیکن اس کو سلام دعا کا ویوہار رکھیں. ہم کاروبار نہ کریں. آپ اس کے بیمار ہو گیا, گھر جاؤ پھل فروٹ لے کے, کیسا ہے, اچھا ہو جائے گا, کوئی گھبرانے کی. خوشی ہے, مبارکبادی دینے جاؤ. وہ ادھر سے جا رہا ہے, یہ ادھر سے جا رہا ہے, منہ چڑھا رہا ہے, دیکھنا پسند نہیں کر رہا. اللہ تو سب دیکھ رہے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے. اس لیے کسی سے قطع تعلق مت کرو.
جو قطع تعلق کرے گا فضائل صدقات میں حضرت نے لکھا ہے کہ اس کی عمر میں بھی برکت نہیں ہوتی اور اس کی روزی میں بھی برکت نہیں. بولو, عمر میں برکت نہیں ہے, روزی میں بھی برکت نہیں ہے. تو قطع تعلق میں کریں, صلہ رحمی کریں. ہاں, وہ لوگ ہمارے ساتھ کیسا بھی ویوہار کریں, ہم تو صلہ رحمی کریں گے, اچھا برتاؤ کریں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہم کو بتایا. کوئی اپنے احسان سے ہمیں محروم رکھے, ہم اس پر احسان کریں گے. بعض کو شیطان سمجھتا ہے بھئی ہمارا قصور نہیں ہے, اب کے گاؤں کو جمع کرو, اب کے محلے کو کرو, ہمارا قصور ہو تو میں معافی مانگوں. میں کیوں معافی مانگوں, میں جا کے سلام کیوں کروں, وہ کرنے آوے سلام, وہ معافی مانگنے آوے. یہ شیطانی دھوکہ ہے, اور اسی میں آدمی کی بعض مرتبہ موت ہو جاتی ہے. جو قطع تعلق کرتا ہے وہ کہاں گرے گا, پوچھ لو علماء سے آخرت میں. فضائل صدقات میں لکھا ہے جو آدمی مسلمان سے قطع تعلق کرے اس کے پاس مت بیٹھو. میں کئی مرتبہ پڑھا ہوں, اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. مت بیٹھو, کیوں, اس پر اللہ کی رحمت نہیں آ رہی ہے. معمولی سی بات ہوتی ہے, آدمی تہوار توڑ دیتا ہے, برسوں تک نہیں بول رہا ہے, کلام بھی نہیں, دعا بھی نہیں. اس لیے بھائی دیکھو, کسی سے قطع تعلق مت کرو, ہر ایک سے سلام کرو, مصافحہ کرو. تو بھائی یہ بتایا گیا کہ بھائی ایمان جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کی حفاظت کرو. ایمان کے بارے میں ہم فکر مند رہے کہ ہمارا ایمان بچ جاوے, ہمارا ایمان بڑھ جاوے, خدا کی ذات و صفات کے یقین ہمارے اندر پیدا ہو جاوے. اس لیے اللہ کی بڑائی کو بار بار بولا جائے. اللہ بہت بڑے ہیں جنہوں نے زمین بنایا, آسمان بنایا ہے. زمین اللہ نے بنائی, آسمان اللہ نے بنایا, سورج ستارے اللہ نے بنایا. منی کے ناپاک قطرے سے 3 اندھیروں میں اللہ نے ہمیں بنایا. وہ منی کا ناپاک قطرہ جو انسان پر لگ جاتا ہے, کپڑے پر, آدمی نفرت کرتا ہے. ایسے ناپاک نطفے سے اللہ نے ہمیں بنایا اور اندھیروں میں بنایا, خوبصورت بنایا ہمیں. اس اللہ کو ہم پہچانیں کہ اللہ کتنی زبردست طاقت والے ہیں, وہ کتنے بڑے اللہ پاک ہیں. ساری دنیا بنائی, کسی کی مدد نہیں لیا. انسان کو بنایا, کسی کی مدد نہیں لیا. اپنی قدرت سے اللہ نے سب کچھ بنایا ہے. اس اللہ کو ہمیں پہچاننا چاہیے. نبیوں نے آ کے یہی محنت کیا ہے, انسانوں اپنے خالق کو, اپنے مالک کو, پیدا کرنے والے کو پہچانو, اسی کی عبادت کرو, اسی سے مانگو, اسی کے آگے اپنے سر کو جھکاؤ. ایک اللہ سے ہونے کے یقین کو اپنے اندر بٹھانا. میرے بھائیوں, اللہ نے جو مبارک یہ کام دیا ہے, یہ کوئی پارٹی اور گروپ بنانے کا کام نہیں ہے. بہت سارے دھوکے میں ہیں. ایک بزرگ بیان کر رہے تھے, بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ بھائی جماعت میں وہ جاوے جس کو اتحیات نہ آتی ہو, دعائے قنوت نہ آتی ہو, نماز صحیح نہ ہو. کیا چاہیے بھائی, وہاں 10 صورتیں سکھاتے ہیں, نماز سکھاتے ہیں, رکوع سجدہ سکھاتے ہیں. میرا تو رکوع بھی صحیح ہے, میرا تو سجدہ بھی صحیح ہے, مجھے تو صورتیں بھی آتی ہے. نہیں بھائی دوستو بزرگوں, یہ دھوکہ ہے. ٹھیک ہے, اس میں اللہ کا شکر ہے, ایک درجہ ہے, آدمی کی نماز صحیح کرائی جاتی ہے, صورتیں صحیح کرائی جاتی ہے, نماز سکھائی جاتی ہے. ہاں, یہ بھی اللہ کا حکم ہے, عمل ہے. لیکن ہمارا جو میرے دوستو 4 مہینہ چلہ اور سال لگانے کا مقصد کیا ہے, بھائی ایمان بن جائے. ایمان ہجرت سے بنے گا, اللہ کے راستے میں ہم نکلیں گے, اللہ ہمارے ایمان میں طاقت پیدا ہوگی, قوت پیدا ہوگی. اتنا ہم بولیں گے, سنیں گے, لوگوں کو دعوت دیں گے, ہمارا ایمان اتنا بڑھے گا. اللہ کی بڑائی, اللہ کی عظمت ہمارے دل میں آئے گی. ہاں, آدمی کر کے دیکھے. پڑوس کے ملک کے عامر صاحب کہہ رہے تھے, ہر مسلمان روزانہ 25 مرتبہ ایمان کی دعوت دے گئے. کتنی مرتبہ بھائی؟ ارے بولو بولو. ہم لوگ ایک جگہ جماعت میں تھے, پڑوس کی جماعت مل گئی ہمیں, ڈائری بنائی ہوئی ہے. بولے ہم کو روانگی میں کہا 25 مرتبہ ایمان کی دعوت دینا لوگوں, اور یہی بولنا ہے بس. پٹھان لوگ تھے اور یہی وہ دعوت دیتے تھے. ایک آدمی ملا, 2 آدمی ملے, انفرادی دعوت تھی, اجتماعی نہیں. 2 کی جوڑیاں بنتی تھی. سلام پھر کے سارے عمل ختم ہو گئے, 2 ادھر لے کے بیٹھا ہے, 2 ادھر 2 ادھر. ہم دیکھا یہ سب پٹھان لوگ, اور وہاں فرانس زبان چل رہی ہے.
کانگو کے اندر فرانس صوبہ، اور یہ بولتے ہیں اردو میں، افریقن بھائیوں کو لے کر بیٹھ کے سمجھا رہے ہیں اور کہہ رہے دیکھو ایمان بہت قیمتی دولت ہے، ہمیں دکان نہیں پالتا ہے، ہمیں فرمایا باپ نہیں پالتا، بیٹا نہیں، ہمیں اللہ پالتے ہیں، ہمیں اللہ کھلاتے ہیں، پوری دنیا کا رب اللہ ہے، زمین آسمان کا مالک اللہ ہے، وہ نفع نقصان دینے میں کسی کا محتاج نہیں، مثالیں دے دے کے، اور اتنی لمبی بات ہمارے ساتھ ہمارے ایک ساتھی پوری بات اس نے 10-15 منٹ کیا، اور اس کے بعد اس کو ارادہ کروایا کہ نیت کرو ایمان کی محنت کے لیے 4 مہینہ لگائیں۔ وہ سننے والے کو تو ایک لفظ پتہ نہیں ہے اردو کا، اور یہ پورا بات اردو میں کر رہا ہے۔ ہمارے ساتھی نے اس کو کہا کہ بھائی آپ نے تو بہت لمبی بات کی، بہت سمجھایا، بہت فکر کے ساتھ، ایسا نہیں کہا ہے تو بھائی چلو مختصر بات کر لو، ویٹ اتار دو۔ ایک درد کے ساتھ، ایک فکر کے ساتھ اس نے ایمان کی دعوت دی۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات کہہ رہا ہوں۔ اور پھر کہہ رہے تھے ہمیں تو ہمارے امیر صاحب نے کہا روزانہ 25 مرتبہ دعوت، ایمان کسی کا بنے نہ بنے آپ کا تو بن جائے گا۔ اور وہ کہہ رہے تھے بھلے یہ لوگ نہیں سمجھتے، ہم نے دعوت تو ہمارے لیے دی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ دائی کی دعوت دائی کے لیے ہے، دائی کی دعوت سے کسی کا ایمان بنے نہ بنے، لیکن جو دعوت دے رہا ہے اللہ اس کے ایمان کو بنا دے۔ کتنی بڑی دائی کی دعوت سے کوئی نمازی بنے نہ بنے، لیکن جو دعوت دے رہا ہے اللہ اسے نمازی بنا دے۔ دائی کی دعوت سے کوئی قرآن پڑھے نہ پڑھے، وہ قرآن پڑھنے کی دعوت دے رہا ہے اللہ اس کو توفیق دے دے، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت توفیق ملے گی، اس کا اجر بھی دائی کو ملے گا۔ اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ تو وہ کہہ رہے تھے دعوت تو ہم نے اپنے لیے دی۔ پھر ڈائری میں لکھ رہے ہیں 2 آدمی کو 15 منٹ سمجھا کے لکھ رہے ہیں 5، پھر دوسرے 2 کو ملے، پھر 1 6۔ بولے رات کو دعوت ادھوری رہتی ہے تو آمنے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا عجیب جذبہ ہے۔ امیر صاحب کو بٹھا دیتے، امیر صاحب بیٹھ جاؤ، میرا 5 دعوت باقی۔ امیر صاحب کو دعوت، پھر دوسرے ساتھی کو 25 عدد وہ لوگ پورا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت فکروں کے ساتھ ایمان کی دعوت، اللہ کی بڑائی کی دعوت ہے۔ ہمارے ساتھ بھی بیٹھتے تھے، ہم کو بھی ایمان کی دعوت سمجھاتے۔ امیر صاحب اللہ کرنے والے ہیں، چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ کہہ رہے تھے ہمارے امیر صاحب نے کہا ہم کو دعوت دے کے تو دیکھو، 25 مرتبہ دو، ایمان کی کیفیت بنے گی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت دل میں آئے گی۔ ایک آدمی 15-20 منٹ ایمان کی بات بولتا ہے، اللہ احساس پیدا کرتا ہے۔ ہم سنتے ہیں یہاں اجتماع میں 4 مجلس سے سن کے گئے، 5 مجلس سے ایمان یقین کی، آدمی کو احساس ہوتا ہے بھائی مرنے کے بعد کی زندگی مجھے ایمان بنانا چاہیے۔ اور ایک آدمی روز 25 مرتبہ، 7 مہینے کی جماعت، سال کی جماعت، اور روزانہ ایمان کی فکر، ایمان کی دعوت۔ اس لیے بھائی ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے۔ ایک تابعین کا قول ہے کہ میں نے 25 صحابہ یا کوئی جگہ کہتے 70 صحابہ کی ملاقاتیں کی، ہر صحابی ایمان کے بارے میں متفکر تھا، کہہ رہا تھا معلوم نہیں ایمان پر خاتمہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ رو رہے ہیں، وہ فکر میں ہیں، صحابی رسول ہے لیکن اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند۔ آج ہم کو کتنا فکر ہے، ہم کتنا روتے ہیں، ہم کتنا لوگوں کے پاس جاتے ہیں بھائی ہمارے ایمان پر خاتمہ ہو جائے، دعا کرنا، کوئی فکر نہیں، دیکھا جائے گا نہیں۔ بھائی دوستو بزرگوں، اللہ نے ایمان دیا ہے، فکر کرو، ایمان بڑھنا چاہیے رات دن۔ مولانا بیان میں کہہ رہے ہیں ایک سطح پہ ایمان نہیں رہتا، ایمان یا تو محنت کریں گے تو بڑھ جائے گا، اور محنت نہیں کریں گے تو ایمان گھٹ جائے گا۔ صحابہ نے محنت کیا ہے، کتنے سال لگائے، جان لگائی، مال لگایا، وقت لگایا، سب کچھ قربان کیا، پھر ان کا ایمان بنا سمندروں کے برابر، پہاڑ کے برابر ہے۔ ایسے ہم نے کوئی ایمان پر محنت نہیں کیا۔ اللہ معاف کرے، 4 مہینے مانگے جاتے ہیں، زندگی ہماری پوری ہونے آئے، 50 سال ہو گئے، کسی کے 40 سال ہو گئے، 4 مہینہ ایمان بنانے کے لیے ابھی تک نہیں لگے۔ کتنا بڑا مجمع ہے، ابھی تک 4 مہینے بولے نہیں لگے۔ عمر پوچھو، بولے 60 برس۔ مولانا کہہ رہے تھے 1 سال میں 3-4 مہینے آتے ہیں۔ 1 سال میں کتنے آتے ہیں بھائی؟ ارے بولو، 12 مہینے میں کتنے آتے ہیں؟ 4 مہینے۔
دین آتے ہیں. اب میری 60 برس کی عمر ہے, 60 برس کی عمر میری چلی گئی ہے, اور 1-4 مہینہ میں نے, یعنی آپ بتایا کہ 6-18 184 مہینے دنیا پر لگ گئے. 184 مہینے میرے آج پورے ہو گئے, اور 1-4 مہینہ میں نے. اب بتاؤ, مجھے کوئی پوچھے بھائی 184 مہینے تمہارے پورے ہو گئے, تم کو پتا چلا؟ 60 برس چلے گئے. کل تک بچے تھے, بولے کل تک کھیلتے تھے, بوڑھے ہو گئے, کچھ پتا نہیں. 1-4 مہینے جاتے میں کیا دیر لگتی ہے؟ یہ شیطان اور نفس یہ انسان کا دشمن ہے. وہ سمجھاتا ابھی نہیں, بعد میں, ابھی نہیں, بعد میں نہیں. بھائی دوستو بزرگوں, اپنے ایمان کے بارے میں سوچو. ایسی حالت میں اگر موت آ گئی تو کس درجے کا ایمان ہے؟ اللہ جس ایمان کو مانگ رہے ہیں, پسند کر رہے ہیں, وہ ایمان میرے پاس ہے کہ نہیں؟ اس لیے 4-4 مہینے ہمیں لگانے چاہیے, ہر سال لگانے چاہیے. اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے قبول کر لے, میرے لیے آسان فرما دے. جو دنیا چھوڑنے کی ہے, جو دنیا کی کوئی چیز ہمارے ساتھ کام میں نہیں آئے گی, اس کے لیے کتنے سال لگائے؟ 60 برس لگ گئے. 50 والوں کے 1.5 سے 4 مہینے لگ گئے, اور 40 سال ہو گئے, اس کے 120 مہینے دنیا پر لگ گئے. ارے بھائی 120 لگ گئے, ایک ہی مانگ رہے ہیں کہ پہلے ایک تو لگا دو, ابھی سے لگا دو, تاکہ باقی کی زندگی تو اللہ صحیح کر دے ہماری. تو بھی آدمی کہتا ہے ابھی نہیں, بعد میں. شیطان بھی یہی کہتا ہے. ہمارے بیان میں بزرگ کہہ رہے تھے, شیطان یہ نہیں کہتا تو جماعت میں نہ جا, لیکن یہی سمجھاتے ابھی مت جا, بولے ابھی یہ کام بتا دیں, یہ کام کر لے, بعد میں چلا جانا. اپنے دوست کو بھی یہی کہتا ہے کہ دل میں آ رہا ہے یار, اجتماع میں بات سنی, داعیہ بھی پیدا ہوا, لیکن انشاءاللہ اب تو ایسی نیت کی ہے کہ اس کے بعد انشاءاللہ. پھر کہتے بھائی اس کے بعد بھی ہو گیا, دوسرا سال ہو گیا, بھائی اب تو, بولے انشاءاللہ آئندہ. یوں کر کے شیطان ٹالتا ہے. 3 آدمی کے کٹ جاتے ہیں, پھر بعض مرتبہ آدمی معذور ہو جاتا ہے, مجبور ہو جاتا ہے. کئی لوگوں کی تشکیلیں جوانیوں میں کیا, ریٹائر ہونے پر کیا, اب ریٹائر بھی ہو گئے, بولے پینشن بہت آیا ہے, اتنے لاکھ روپیہ ہے, اس کو لگا دو پھر چلتا ہوں. اتنے لاکھ روپیہ بھی لگا دیے, کاروبار کر لیا, دکان آ گئی, یہ ہو گیا, چلو بھائی, کہا ابھی ایک کام اور, ایک بات. پھر آدمی کہتے ہیں اب مجبور ہو گیا. کیا ہو گیا بھائی؟ اب بولے چل نہیں سکتا ہے, ڈائبٹیز ہو گیا ہے, پریشر ہائی ہو گیا, اب کیسے جماعت میں جاؤں گا, کیا پرہیزی کروں گا, بچے نہ کہہ رہے ہیں. اب بتاؤ, پوری زندگی چلی گئی. ایمان یقین بنانے کے لیے اب کچھ وقت نہیں لگا. جو دنیا چھوڑنی ہے اس کے لیے 60 سال, 50 سال, 40 سال, 30 سال, باقیوں کو 70, 80 سال لگ گئے. ایمان آخرت بنانے کے لیے افسوس ہے کہ ہمارے 4-4 مہینے بھی نہیں لگے. سب نیت کرو, انشاءاللہ ہر سال 4 مہینے لگائیں گے. اور کم سے کم بھائی آخری درجہ یہی ہے کہ بھائی جس کے 4 مہینے نہیں لگے ہیں, اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے تو قبول کر لے, میرے لیے تو آسان کر دے. ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جن کے 4 مہینے اللہ نے لگوائے. کون اجڑ گیا بتاؤ؟ کون فقیر ہو گیا؟ کس کا گھر برباد ہو گیا؟ ایک قصہ تو آپ بتائیے. جس نے بھی لگایا اللہ نے اس کو آباد کیا ہے, اللہ کی مددوں کو اس نے دیکھا ہے. اس لیے بھائی 4-4 مہینے ہم لگاوے. ہمارے وہاں اللہ کا شکر ہے, آنند ضلع ہے ہمارا, کتنے نوجوان ہیں. ابھی ایک لڑکا 40 سال کا ہے, 12-15 مرتبہ 4 مہینے لگے. 12-15 مرتبہ کیا لگے بولو؟ ایک آدمی کو ہم گودرا دے گئے بیرون کے لیے, مولانا نے چالو کیا کہ بھائی 3 میں 4 مہینے, 4 میں 4 مہینے, 5 میں 4 مہینے, 6 میں 7 میں 8 میں 9. بولے ایک چلا بھی نہیں لگایا. جب سے لگاؤں ہر سال 4 مہینے. اور اس مرتبہ اس کو پیش کرنے لے گئے, ملاوی جا کے آئے, اور ابھی بھی ترتیب ہے اس کی. پھر انڈونیشیا جا کے آئے, اور ابھی ماشاءاللہ مانگرول میں مشہور ہوا, وہاں اس کو پیش کیا. انشاءاللہ یہ جماعت لے کے جائے گا. پھر ہی پھرنے والا ہے, کوئی لمبا چوڑا شو روم نہیں ہے اس کے پاس, دکان نہیں ہے, ہاں ڈریس لاتا ہے اور بیچتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے آج وہ تو میں کتنے سال پہلے کی بات کرتا, تقریباً ابھی 15 مرتبہ اس کے تقریباً 4 مہینے لگ گئے.
کیا اجڑ گیا اس کا بتاؤ؟ خوشحال ہے، اللہ نے مکان تھا دیہات سے شہر میں آ گئے، آنند میں رہنے آیا. 1 مار کا تھا، اللہ نے 2 مار کا مکان ابھی بنا دیا. اور ابھی 2 لاکھ کی جماعت میں پیش ہوا تھا، تیار تھا 2 لاکھ. خیر مشورہ ہم لوگوں نے کیا کہ بھائی پوری جماعت 2 لاکھ کی نہیں بن رہی ہے. مفتی صاحب نے کہا بھائی چلو کم کرو. 1 لاکھ میں پیش ہو گئے ہمارے آدمی مانگرول میں. مولانا کا بھائی بڑھاؤ 1,20,000. اب یہ سجائیں گے یہ سب ساتھی؟ اللہ بگاڑ کے تو نہیں جاتا وہ آدمی. ہر سال کیوں جاوے؟ آدمی کو تجربہ نہ ہو جاوے کہ بھائی 4 مہینے میں نے لگائے، کاروبار تو آگے پیچھے کیا، میں تو آگے بہت نقصان دیکھ رہا ہوں گھر کاروبار کا، دکان کا. آئندہ آدمی سنبھل جاتا ہے کہ یار مشکل ہے جان. لیکن اس نے دیکھا اللہ کی مدد ہے، ساروں کاموں میں اللہ نے عافیت کی ہے، عزت ہے، محبوبیت ہے، مقبولیت ہے. میں نے ایک کہا نہیں، ایسے ہمارے وہاں اللہ کا شکر ہے کتنے سارے ہمارے نوجوان ہیں. یہ ہمارے حافظ صاحب ہے، مہمان ہیں حافظ سجیل صاحب، یہاں بھی آ کے گئے ہیں. 12-15 مرتبہ 4 مہینے لگائے. ہر سال 4 مہینے کی ترتیب ہے. چھوٹا موٹا کاروبار ہے ان کا. سمجھ میں آ گیا بھائی یہی کام سے دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. ہر سال 4 مہینے لگاتے. کتنے ملکوں کے اللہ نے ان کو سفر کروائے. اور عمر کتنی ہے ان کی؟ 35-40 سال. اس لیے میرے دوستو ہم اپنی فرمایا نیتوں کو صحیح کریں، اللہ سے مانگے. دین تو مانگنے سے ملتا ہے. دین کیسے ملتا ہے بولو بھائی؟ ہدایت اور توفیق اللہ سے مانگے. آدمی کاروبار مانگتا ہے، اچھی دکان اچھی مانگو، اللہ سے مانگنا ہے، کون منع کرتا ہے؟ لیکن ہدایت مانگو، دین مانگو، توفیق مانگو، اللہ مجھے تو قبول کر لے. میرے بھی دین کے کام میں راستے میں تیری دی ہوئی جان مال صلاحیت وقت یہ اللہ تیری امانت ہے. مولانا الیاس صاحب کہتے تھے مسلمان دھوکے میں پڑا ہے کہ جان میری ہے مال میرا ہے. نہیں نہیں نہیں، یہ جان مال اللہ کی دی ہوئی ہے، امانت ہے. مسلمان کے جان اور مال کو اللہ پاک نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. یہ ہمارا نہیں ہے، امانت کے طور پہ اللہ نے ہمیں دیا ہے. قیامت میں پوچھا جائے گا جان دی تھی، مال دیا تھا، صلاحیت دی تھی، عزت دی تھی، کہاں لگا کے آئے؟ دنیا میں ایک آدمی فیکٹری کا مالک ہے، سوسائٹی کا ممبر ہے، اس کی برادری میں اس کو بڑا سمجھا جاتا ہے، ہر ایک اس کی بات کو مانتا ہے، اسے کھڑا کیا جائے گا. آدمی گھر میں اپنا بڑا ہے، 5 بچوں کا باپ ہے، 5 لڑکے ہیں، 2 لڑکیاں ہیں. قیامت میں پوچھا جائے گا یہ 5 لڑکے کے بارے میں کیا سوچا آپ نے، کیا فکر کیا دین کے بارے میں؟ دنیا کے بارے میں تو فکر ہے کہ 5 کے 5 مکان بن جاوے، 5 کی دکانیں بن جاوے، اچھے داماد مل جاوے. کرنی چاہیے بھائی، ہمارے بھی بیوی بچے، ہمارے بھی لڑکے لڑکیاں ہیں، فکر ہم بھی کرتے ہیں. لیکن بزرگ فرما رہے ہیں سب سے بڑی زیادہ فکر یہ کرنی چاہیے کہ ہماری اولاد دیندار بن جائے، ہماری اولاد نیک بن جائے، ہماری اولاد داعی بنے اللہ کے دین کی. یہ گھر گھر دکان دکان اور گاؤں گاؤں شہر شہر ملک در ملک جا کے اللہ کے دین کی دعوت دے، اس کا بھی ایمان بنے اور لوگوں کو بھی اس کے ذریعے سے فائدہ ہو جائے. آخرت میں اللہ ہماری نجات کر دیں گے. اس لیے بھائی اپنے گھروں میں بھی مشورے کرے، آنے والا مجمع مشورہ کرے، سوچے کب تک ٹالتے رہیں گے. کتنی مرتبہ دکان پہ لوگ آئے، کتنی مرتبہ مکان پر آئے، لوگوں نے سمجھایا بھائی کر لو، 4 مہینے لگا لو، ایمان بنے گا، یقین بنے گا. ہمارے بزرگ کہہ رہے تھے 4 مہینہ کیا ہے، پوری زندگی اللہ صحیح کر دیتے ہیں. لگتے ہیں 1 مرتبہ، 1 مرتبہ صحیح اصولوں کے ساتھ جب لگا دیتے ہیں، امیر کی مان کر مسجد کی 4 دیواری میں انفرادی اجتماعی اعمال کرتے ہوئے صحیح وقت لگ جاتا ہے کہ اللہ اس کی زندگی کو بدل دیتے ہیں. پتھر جیسے انسانوں کو اللہ نے ہیرے بنائے. پتھر تھا پتھر، 4 مہینے لگائے اللہ نے ہیرا بنایا. کانٹے جیسے جوانوں کو پھول بنایا. یہ وہ راستہ ہے، زندگیوں میں نکھار آئے گا، ہدایت اللہ دیں گے. آدمی رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگے گا. اس لیے میرے بھائیوں بہت بڑا مجمع ہمارا ایسا ہے. اور کتنے سال ہو گئے، مولانا نے رات کو بھی کہا 5 لوگ کہتے 5 سال سے گیا نہیں جماعت میں. ارے بتاؤ 5 سال سے ابھی تک سفر. کوئی کہتا 3 سال سے، لاک ڈاؤن سے پہلے میں گیا تھا. بولے 3 سال کے بعد ابھی تک ہماری کوئی ترتیب ہی نہیں بنی. اور دنیا کے کاروبار کی ترتیب ہے
کوئی ایسا آدمی ہے کہ 3 سال سے میں دکان نہیں گیا, میں کاروبار پر میں نہیں جاتا ہوں, نوکری پر نہیں جاتا ہوں, غفلت آ گئی ہے, سستی آ گئی ہے, لاک ڈاؤن ہوا ہے تب سے بند کر دیا سب. ہر آدمی کہتا ہے نہیں یار, برابر فکر سے دکان مکان اور گشتوں میں اور ملاقاتوں میں اور 4 مہینے میں اور 3 دن میں آدمی کہتا ہے یار غفلت ہے, سستی ہے. نہیں میرے دوستو, اللہ نے ہمیں کام دیا ہے, کام کی قدر کرو. ہاں, اللہ تعالیٰ ہمارے محتاج نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے محتاج نہیں ہے. اللہ نے اپنے دین کا کام مکڑی کے جالے سے لیا ہے, مکڑی کے جالے سے اللہ نے دین کا کام لیا. لنگڑے مچھر سے اللہ نے دین کا کام لیا, کبوتر کے انڈوں سے اللہ نے دین کا کام لیا. بولو دین کے کام کو لینے میں ہمارے اور آپ کے محتاج ہے؟ ارے بولو بھائی, وہ تو جس سے چاہتے ہیں اس سے دین کا کام لے لیتے ہیں. بس اندر طلب دیکھتے ہیں کہ میرے بندے کے اندر کیا فکر ہے, کیا طلب ہے. مولانا نے بیان میں بھی کل کہا کہ بندہ ایک بالش اللہ کی طرف بڑھتا ہے, اللہ کی رحمت 2 بالش بڑھتی ہے. بندہ ایک ہاتھ اللہ کی طرف بڑھتا ہے, اللہ کی رحمت 2 ہاتھ بڑھتی ہے. بندہ چل کر جاتا ہے, اللہ کی رحمت دوڑ کے پکڑ. ہمارے بزرگ کہہ رہے ہیں پہل بندہ کرے, ارادہ کرے, نیت کرے کہ اللہ مجھے جانا ہے, تو مجھے لے جا. ایک بار لگائے اور دوسری بار ارادہ کرے, بار بار لگانے ہمیں. اس لیے میرے دوستو اللہ سے توفیق مانگے, ارادے کو ظاہر کرے. اور یہی ایک موقع ہوتا ہے. اللہ نے دیکھو اجتماع میں ہمیں اس لیے ہی بھیجا ہے کہ بھئی یہ وقت ہمارا دین پہ لگ جاوے. بہت بڑی خیر اللہ ہمیں دینا چاہتے ہیں. بہت بڑا مجمع رک گیا ہے, حالانکہ ہم سے زیادہ عقل مند ہے, ہوشیار ہے, فارغ بھی ہے, فرصت بھی ہے. وہ آنے بھی چاہتے تھے, نہیں آ سکے. اللہ نے ہمیں بھیج دیا. اب اجتماع میں آئے ہیں, ارادہ کریں, نیت کریں کہ اللہ مجھے جانا ہے, مجھے لے جا. ہمارے وہاں کتنے اجتماع میں لوگ آئے. پہلے بڑے اجتماع ہوتے تھے, جیسے مہوا میں ادھر سال میں, اور 4 مہینے کے گجرات کے مشورے. کتنے لوگ مشورے میں آئے تھے اور ارادہ کر لیا, نیت کر لیا, چلے گئے 4 مہینے. نہیں اجڑا وہ. حالانکہ تشکیلی روم والے بھی کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ کیسے جا رہا ہے, نوکری کرتا ہے, اس کو سیٹ کو اس نے پوچھا بھی نہیں ہے, پورا سامان بھی نہیں لایا, 3 دن اجتماع میں آیا ہے, اور آ کے کہہ رہا ہے یار میرے دل میں آج تو آ گیا, مجھے تو جانا ہے, بس میں گھر نہیں جاؤں گا. جو سامان ہے اسی میں 4 مہینے چلا گیا اللہ کا. ہم لوگ تو ایک مرتبہ اقبال بھائی وورا اور ایوب بھائی پان والے وغیرہ اس زمانے ان کے پاس لے گئے, تفقد کیا اس کا, بولے کس میں نوکری کرتا ہے, کیا کرتا ہے وغیرہ. ہمارے ساتھی نے ارادہ کیا ہے, وہ اس کو بھیج دیا ہے. تو 4 مہینہ اس نے, سیٹ نے کہا کہ میری دکان پہ آ کے پیر مت رکھنا, اتنے پیسے میں مانگ, میرا پیسے دے دو. اور وہ 4 مہینے اللہ سے مانگ رہا ہے کہ اللہ تو محتاجگی میں سے نکال دے بس. بات کیا ہے, بھینس قلعے سے چھوٹ گئی. بولا آنے کے بعد دکان پہ بھی نہیں گیا. وہ بلانے آ رہا ہے, حالانکہ وہ تو غصے میں تھا. وہ سمجھے آج آئے گا, کل آئے گا, 4 دن بعد آئے گا, 8 دن بعد آئے گا. نہیں آیا, وہ گیا ہی نہیں. اللہ سے مانگ رہا ہے, اللہ سے کہہ رہے ہیں. اور باجوں نے بلایا اس کو, کہا کہ بھائی دیکھو ہماری بھی دکان ہے, ہماری دکان میں آپ بیٹھو, پگار نہیں, تمہارا حصہ رکھیں گے. دیکھو 4 مہینے کی قربانی دی اللہ تعالیٰ نے, دنیا بھی بنائی, آخرت بھی بنائی. اتنا حصہ تمہارا ہوگا, تم مان لو, تم ایماندار آدمی ہو. وہ آدمی دنگ رہ گیا, جس کو تو بہت ضرورت, اس نے تنخواہ بھی زیادہ کی آفر دیا. بھائی دیکھو برباد ہونے کا ہوتا تو برباد ہو جاتا آدمی, نوکری چھوٹ جاتی, کنگال ہو جاتا. لیکن اللہ نے عافیت کر دی. اللہ تعالیٰ قربانی مانگتے ہیں, لیتے نہیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, بولو بعد میں کیا بن گیا, آگ بن گیا. پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کہا نہیں تھا کہ باغ بن جائے گا. حالات آئے, ناگواریاں آئی, پہلے آگ میں ڈالا. قاری ہارون صاحب بیان میں کہتے تھے آگ میں ڈالا گیا, پھر اللہ نے باغ بنایا. موسیٰ علیہ السلام پر حالات آئے, پیچھے فرعون, اور آگے آئے تو کیا ہوا, سمندر ہے. حالات ناگوار ادھر بھی اور ادھر بھی. اللہ نے ہاتھ میں اسادہ مارا, 12 راستے بن گئے. اسماعیل علیہ السلام پر پہلے چھری چلائی گئی, پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دمبے کو بھیجا. قاری صاحب بیان میں کہہ رہے تھے پہلے بندہ قدم اٹھاوے پھر اللہ کی مدد دیکھے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم ایسا کہتے ہیں ہمارا کام بن جاوے. کیا کہتے ہیں,
یہ کام بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ ادا بھی ہو جائے، ایسا ہو جائے، کبھی نہیں ہونے والا۔ پہلے قدم اٹھاؤ، پہلے قربانی دو۔ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ میں ہے، اور اندھادھند جانے کو بھی نہیں کہہ رہے، اسباب بنا کے جاؤ، کاروبار کو ٹھیک ٹھاک کر کے جاؤ، دکان مکان کو ٹھیک ٹھاک کر کے جاؤ، لیکن وقت لگاوے بھائی۔ ایسی غفلت میں ہماری موت آ گئی، ہم اللہ کو کیا جواب دیں؟ کس درجے کی ہمارا ایمان، کس درجے کی نمازیں ہمارے پاس، کس درجے کی شریعت اور سنت ہمارے پاس ہے؟ سوچو، مولانا رات کو کتنا بیان کیا، ہمارا معاشرہ کیسا ہے، ایمانیات کیسا ہے، عبادت کیسی ہے، اخلاق کیسے ہیں، معاملت اور معاشرت ہماری کیسی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ایمان کے تو 5 شعبے مفتی صاحب نے بیان کیے، یہ سب کب لائیں گے ہم، کب سیکھیں گے؟ بہت گھروں پہ وقت دے دیا، بہت دکانوں پہ وقت دے دیا، کھیت کو ہم نے بہت وقت دے دیا، نوکری کو وقت بہت دے دیا، اس میں سے بھائی تھوڑا سا وقت مانگا جاتا ہے۔ ہم سوچے کیا کر رہے ہیں بھائی؟ دنیا کی زندگی تو بہت مختصر ہے۔ علماء فرما رہے ہیں یہ دنیا کی زندگی 50 60 70 سال کی زندگی ہے، 50 60۔ فرمایا کہ جو آخرت کی زندگی ابد الآباد ہے، لامحدود ہے۔ ایک آدمی سمندر کے اندر سوئی ڈالے، دریا کے اندر، یہ دریا ہے یہاں، اور سوئی ڈال دے میں، اور وہ سوئی کو نکالے۔ مولانا کہہ رہے تھے یہ جو سوئی پر پانی آیا، یا سوئی کے نوک میں جو پانی آیا، یہ دنیا کی زندگی ہے، اور یہ 7 سمندر ہے، وہ آخرت کی زندگی۔ تو سمجھانے کے لیے کہا، مولانا کہہ رہے تھے بلکہ اس سے بھی لامحدود زندگی ہے۔ ایک جگہ بیان میں سنا، یہ پوری دنیا کو جدید میدان بنا دیا ہے، امریکہ ہے، انڈونیشیا، آسٹریلیا ہے، اور انڈیا، اور یہ سمندر اور یہ تالاب اور یہ جنگل سب خالی کرو، اور پوری دنیا میں رائی کے دانے بھر دو، پوری دنیا میں رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، اور ایک چڑیا سے کہیں 1000 سال ہو ایک دانہ کھا، 1000 سال ہو ایک دانہ۔ اللہ والے بیان میں کہہ رہے تھے ایک نہ ایک دن یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن بھائی جہاں مرنے کے بعد ہمیں جانا ہے وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ مرنے کے بعد کی زندگی ابد الآباد ہے، لامحدود زندگی ہے۔ اس زندگی کے لیے ہم کیا فکر کر رہے ہیں؟ سوچئے میرے بھائیوں، کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ 50 60 70 سال دنیا میں رہنا ہے، اس کی کتنی فکر ہے ہمیں؟ اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اس کی کتنی فکر ہے؟ اس لیے بھائی کتابوں میں لکھا ہے جس کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ، دنیا میں سب سے زیادہ سمجھدار آدمی کون ہے؟ دنیا میں عقل مند کون ہے، ہوشیار کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے، موت کو آنے سے پہلے موت کی تیاری کرے، یہ آدمی دنیا میں سمجھدار ہے، دنیا میں عقل مند آدمی ہے۔ آج ہم عقل مند کس کو کہتے ہیں؟ وہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہانی عقل مند ہوشیار وہ آدمی ہے، مفہوم ہے، جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ موت کا کیا بھروسہ ہے بتائیے بھائی؟ بزرگ ہماری تشکیل میں کہہ رہے تھے موت کا کوئی بھروسہ ہے بھائی؟ کسی کو پتا ہے کب موت آئے گی؟ اور شیطان یہی سمجھاتا ہے ابھی نہیں بعد میں، ابھی جوان ہیں، بڑے ہو جائیں گے، بڑے کو کہہ رہے بوڑھے ہو جائیں گے، بوڑھوں کو کہتے ہیں یہ کر لے وہ کر لے، یہ ہو جائے پھر چلیں گے، پھر مسجد پکڑ لیں گے، پھر 4 مہینے ہی جائیں گے۔ جوان کو سمجھا رہا ابھی جوانی ہے۔ نہیں بھائی دوستو بزرگوں، یہ دنیا چل چلاؤ ہے، دنیا کی ساری چیزیں یہاں رہ جائے گی، ہم کیا لے کے جائیں گے؟ ایمان اور عمل ہمارے ساتھ میں آتے ہیں۔ دنیا سے آدمی جائے گا اچھے اور برے کرتوت لے کے جاتا ہے، دنیا میں جو اس نے کام کیے ہیں نا وہ اس کے ساتھ میں آئے گا۔ یہ مکان یہاں رہ جائے گا، دکان یہاں رہ جائے گی، یہ 50 100 بیگھہ زمین یہاں رہ جائے گی، اور یہ کارخانہ اور یہ فیکٹری یہاں رہ جائے گی، جو بھی کوئی اسباب ہمارے ہیں سب یہاں رہ جائیں گے۔ ایمان اور عمل ساتھ میں آئیں گے۔ دنیا ایمان اور عمل بنانے کی جگہ ہے، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آدمی آج ایسا عمل کرے گا اللہ ایسا ہی معاملہ کریں گے۔ اس لیے بھائی دیکھو،
من मानी जिंदगी न गुजारें, रब चाही जिंदगी गुजारें, खुदा के हुक्म के साथ, अल्लाह के नबी के तरीके के साथ अपनी जिंदगी को गुजारें। जिंदगी जैसी गुजारेंगे वैसी गुजर जाएगी। बर्फ के टुकड़े के मिसाल है, आरी आइस का बर्फ का टुकड़ा हो, 20 किलो का हो, 40 हो, 60 हो, 80 हो, जमीन पर डालो भाई क्या होगा, पिघल जाएगा। और इसी 20, 40, 60, 80 किलो के बर्फ के आइस के टुकड़े को पतीले में रख दो, पीप में, वहां भी पिघल जाएगा, रहने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ कीचड़ बन जाएगा, वो राहत का सामान बन जाएगा। जिंदगी और जवानी जैसी गुजारेंगे वैसी गुजर जाएगी। रात भी होगा, दिन भी होगा, आदमी मौत के करीब चला जाएगा। लेकिन गुनाह के साथ जिंदगी पूरी की है, हुक्मों को अल्लाह के तोड़ के जिंदगी पूरी किया है, शरीयत और सुन्नतों को छोड़ के जिंदगी पूरा किया है, जिंदगी तो पूरी हो जाएगी। लेकिन आदमी मरने के बाद रोएगा, मरने के बाद पछताएगा। बंदा अल्लाह के सामने पास जाएगा और देखेगा, वहां के मोहम्मद साहब बयान में कहते थे, जब ये अल्लाह के अजाब को देखेगा तो कहेगा, ए अल्लाह, मैंने सब कुछ देख लिया, सब कुछ समझ लिया, अब दुनिया में मुझको तू वापस भेज दे। हम आपकी नाफरमानी नहीं करेंगे, अल्लाह पाक जैसा कहा वैसा करके आ जाएंगे, थोड़ी मोहलत दे दीजिए, दुनिया में हमें वापस कर दो। मेरे भाइयों, कोई मौका नहीं दिया जाएगा। कितने लोगों को छोड़ के आए, बोलो कोई वापस आया भाई? अरे वो भावनगर वालों कोई आया वापस? हमें भी नहीं आना है, हमें भी लोग छोड़ के चले आएंगे। बस भाई इससे पहले पहले हम वहां की तैयारी करें और अच्छे अमाल करेंगे तो हमारे साथ में आ जाएंगे। मरने के बाद अल्लाह राहत दे देंगे, जन्नत दे देंगे, हमेशा हमेशा की राहत है, हमेशा हमेशा की इज्जत अल्लाह पाक देंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, ये दुनिया की जिंदगी बहुत छोटी है। आज मट्टी पर है, कल मट्टी के नीचे हो जाएंगे। हाँ, मरने के बाद की जिंदगी की फिक्र हमें और आपको इस दुनिया में करना है। समझदार वही आदमी है, इसलिए मौका दिया है, चांस दिया है, हम खुद सोचें। हमारे बुजुर्ग हमें कह रहे थे, रात को चादर ओढ़ के सोचो। टीवी है, बच्चे हैं, सब घर में है, मकान है, एसी है, पंखा है, लाइट भी है। सोचो कल मैं कब्र में होऊंगा, 3 बाई 6 का कमरा होगा, मट्टी होगी, मनो मट्टी के नीचे मैं अकेला पड़ा हुआ हूँ। वहां मुझे पूछा जाएगा, ये 3 सवाल होंगे और अल्लाह जिंदगी का हिसाब मांगेंगे। जिंदगी कहाँ लगा के आया, जवानी कहाँ लगाया, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, जो जानता था उस पर क्या अमल। बुजुर्ग हमें समझा रहे थे कि बेटा रोज रात को इंतजार करो। बताइए हमारा क्या फिक्र है। आज फरमाया 25 बाई 50 का मकान में बगैर लाइट पंखे के नहीं रह सकते। लाइट चली जाती है, आदमी का दिल घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। 3 बाई 6 का कमरा है, मनो मिट्टी है, कोई खिड़की भी नहीं है, और वहाँ हवा और वहाँ उजाला, ये दुनिया के अमाल का होगा। अच्छे अमाल करके गया है, कब्र जन्नत का बाग बन जाएगा। कब्र के अंदर जन्नत की खिड़कियां खोली जाएगी, जहां तक आदमी की निगाह पहुंचे वहां तक। लेकिन कब होगा भाई? उस जगह को हमने याद किया होगा, दुनिया में आखिरत की फिक्र किया होगा, अल्लाह के हुक्मों वाली जिंदगी गुजारी होगी और मनमानी जिंदगी गुजारी होगी, तो मेरे दोस्तों आदमी मरने के बाद रोएगा, पछताएगा। इसलिए गोल्डन चांस अल्लाह ने दिया है। ये मजमा पूरा इज्तिमा में अल्लाह ने इसीलिए भेजा है कि इस मजमे को मैं नवाज दूं। अल्लाह हमें हिदायत देना चाहते हैं, अल्लाह हमें दीन देना चाहते हैं। हमारी और आपकी जिंदगी अल्लाह बदलने को तैयार है। हम अपनी जिंदगी के रुख को सही करें, गफलत को दूर करें, अल्लाह को राजी करने वाले अमाल करें। अल्लाह जिस काम से राजी होते हैं ऐसे काम करें, अल्लाह जिससे नाराज हो जाते हैं ऐसे कामों से हम बचें। तो भाई सब नियत करते हैं इंशाअल्लाह। तो ये मजमे में से कौन कह रहा है कि इंशाअल्लाह यहाँ से नकद 4 महीने में तैयार हूँ? खड़े होकर कौन? नहीं, आपने लिखवाया ना रात को, वो नहीं मैं पूछ रहा। जिन्होंने इरादा नहीं किया, नियत नहीं किया, नाम नहीं लिखाया, जो अभी अभी आए हैं वो भी इरादा करें। भाई जो लिखवा चुके हैं उनकी तो तरतीब बन गई है। अब सोचे भाई, देखो मैंने कितना दुनिया को वक्त दिया, अब दीन को कितना दिया। कौन कह रहा है कि इंशाअल्लाह मैं यहाँ से नकद 4 महीने तैयार? अल्लाह उसकी बहुत मदद करेंगे।
قرآن کی آیت کا مفہوم ہے جو ہمارے دین کی مدد کرے گا اللہ کہتا ہے میں اس کی مدد کروں گا. قرآن کا وعدہ ہے تم ہمارے دین کی مدد کرو ہم تمہاری مدد کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اے اللہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کرے تو اس کی مدد کر. اللہ کی مدد کا وعدہ ہے. کیا جا رہا ہے اس کو مت دیکھو, کیا ملے گا اس کو دیکھو. 4 مہینے لگ گئے, ہدایت مل گئی, سستا سودا ہے, دین مل گیا, اللہ کا تعلق, اللہ کی بڑائی دل میں آ گئی, اللہ سے ہونے کا یقین بن گیا, بہت سستا ہے. اور 4 مہینے میں آدمی 4 مہینہ اسراف پڑے گا, چاش پڑے گا, وہ بھی تہجد, پہلی سب میں نماز پڑھے گا, اس کا ایمان بنے گا, یقین بنے گا, اس کی آخرت بنے گی, یہ کمائی اس کی ہو جائے گی. اگر 4 مہینے یہاں رہ گئے تو کیا ہوگا؟ آدمی 40,000 کما لے گا مقدر کے. ہمارے بھائی کہہ رہے تھے 4 لاکھ بھی مل گئے, لیکن انجام سوچو یہ 4 لاکھ یہ رہ جائیں گے. اور یہ 4 مہینے کا اجر ہمارے ساتھ میں آئے گا. آگے اللہ دنیا عافیت والی بنا دیں گے, آسانی والی ہماری دنیا بنائیں گے. جس راستے سے ہماری آخرت بنتی ہے وہی راستے سے اللہ ہماری دنیا بھی بنائیں گے. یہ وعدہ ہے اللہ کا. بولو کون کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ میں تیار. اگر 40 دن دل میں آتا ہے تو 40 دن, لیکن ارادہ کرے, یہ مجمع نیت کرے کہ عید اجتماع میں اب انشاءاللہ ہم 4 مہینے لگائیں گے. عید اجتماع میں چلو 1 چلہ جائیں گے. لو کون کہہ رہا ہے؟ کھڑے ہو کے کو, کوئی زبردستی نہیں ہے, ہم نہیں جائیں گے, اللہ دوسروں کو لے جائیں گے. یہ تو اللہ آپ کو لے جانے کے لیے تیار ہے, اس لیے تشکیل ہو رہی ہے, اس کے لیے آپ کو کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اللہ قبول فرماؤ. کیا نام ہے؟ محمد ثناء اللہ صاحب تیار ہے. 4 مہینہ یا چلہ؟ 4 مہینہ, اللہ قبول فرما. اور کون کہہ رہا ہے؟ بولو. پکی نیت ارادہ کرو, جانا ہے. ہاں, دعا ہوگی, مصافہ ہوگا, بسترا لے کے میں 4 مہینہ چلا جاؤں گا, 40 دن چلا جاؤں گا, کچھ نہیں بگڑے گا. ہاں, بگڑے ہوئے اٹکے ہوئے کام اللہ ان دعاؤں کی برکت سے بنائیں گے. اس سفر سے اللہ ہمارے کاموں کو بنا دیں گے. ہاں, کتنے ہمارے ساتھی تھے سالوں سے کام نہیں بن رہے تھے, بولتے یہ بچ جائے گا جاؤں گا, یہ جماعتیں بھی آ جاتی تھی, کام نہیں بنتا. ایک مرتبہ بہت سمجھایا, ہو گیا, اس کی غیر موجودگی میں اللہ نے اس کے کام بنا, اس کا یجمان بنایا. سالا میں ہی رکاوٹ تھا, بولے جلدی جانا چاہیے تھا, میں تھا نہیں, اور میرا کام اللہ نے یہ بنا دیا. دعاؤں والا رستہ ہے, دعاؤں سے تدبیر بدل جاتی ہے. تو کون کہہ رہا ہے؟ بولو یہ مجمع میں بولو, ہمت کرو, 4 مہینہ کرو, 40 دن کرو, کہ جانا نقد ہے. اور اللہ کو سچ کر کے بتانا ہے کہ اللہ مجھے جانا ہے. میری دنیا کے لیے میں نے 30 سال لگائے, 40 ہو گئے, 50 60 ہو گئے, افسوس ہے میرا چلہ سال کا ابھی تک نہیں لگا. بولو کون کہہ رہا ہے؟ اور مجمع کا دوسرا کون ہے؟ اپنی خوشی سے, کوئی زبردستی نہیں ہے. سوچو بھائی, اللہ تعالیٰ نے ہم کو بیپاری بنایا ہے, ہم عقل مند ہیں, ہم سب سمجھتے ہیں نفع کیا ہے, نقصان کیا ہے. ہم اپنے نفع کو سوچے, اپنی آخرت کو سوچے. بھائی جتنی باتیں کل سے کہی جا رہی ہے کس کے نفع کی بات ہے؟ کوئی ہم لوگ کو نقصان میں ڈالنے کے لیے یہ لوگ نہیں آئے. اپنی آخرت کی فکر کس کے لیے آئے ہیں؟ آنے والے بھی اپنی آخرت کی فکر کے لیے آئے, اپنے بھائیوں کی بھی آخرت بن جائے, اس کی فکر کو لے کر آئے کہ اللہ امت کو ہدایت دے, امت کو دین دے دے. تو دوسرا کون کہہ رہا ہے؟ بہت سارے کے گھروں پہ لوگ آئے تھے چلے کی تشکیل میں, وہ کہہ رہے تھے ابھی نہیں, بعد میں, یہ اجتماع نہیں, ابھی ارادہ کر لو, چلے جاؤ. 40 دن کا کہو, لیکن جانا نقد ہے. انشاءاللہ دعا کے بعد 40 دن میں چلا جاؤں گا. لو ہمت کر کے بولو. دوسرا کون کہہ رہا ہے؟ کرو بھائی کرو, اتنا بڑا مجمع ہے, 2 آدمی کو ملتے ہیں آدھا گھنٹے میں تو تیار ہو جاتا ہے. اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ, ہزاروں کی تعداد ہے. بات بھی سنی آپ لوگوں نے ماشاءاللہ. طلب پیدا کرو کہ جانا ہے انشاءاللہ. برباد نہیں ہوں گے, آباد ہوں گے. اللہ دنیا بھی بنائیں گے, آخرت بھی بنائیں گے. سوچتے سوچتے سالوں کے سال ہو گئے, 3 سال, 4 سال ہو گئے, 40 دن بھی نہیں لگاتے. جو دنیا چھوڑنی ہے اس کے لیے سالوں کے سال لگ گئے ہیں, 40 سال, 50 سال. آخرت باقی رہنے والی ہے, اس کے لیے ابھی دیکھو 40 دن کہہ رہے ہیں, 4 مہینہ کہہ رہے ہیں. آدمی دل میں سوچتا بھی نہیں, 10 سے مس نہیں ہو رہے ہم. سوچو کیا ہو گیا ہمارے دل کو.
صحابہ تو جو تقاضا ہوتا تھا چلے جاتے تھے، قربانیاں دی صحابہ نے. سوچو صحابہ رضی اللہ عنہ نے اگر قربانی نہیں دی تھی تو یہاں ہمارے پاس دین ہوتا انڈیا میں، افریقہ میں، پوری دنیا میں صحابہ پھیلے ہیں. بچوں کو یتیم صحابہ نے کیا، بیویوں کو بیوہ کیا، وطن سے بے وطن ہوئے. صحابہ نے اپنی قبروں کو ملکوں میں بنایا. طارق بن زید اسپین میں دفن ہوئے. ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ مدینہ کے رہنے والے ہیں، مدینہ کا رہنے والا ایوب انصاری رضی اللہ کہاں دفن ہے؟ ترکی کے اندر. مدینہ کے رہنے والے ترکی میں دفن ہے ایوب انصاری. حضرت معاذ ابن جبل یمن میں دفن ہے. حضرت بلال دمشق میں. کتنے صحابہ سیریا میں، لیبیا میں، افریقہ میں. یہ دین کے لیے کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے. ورنہ مکے اور مدینے میں رہتے 50,000 لاکھ نمازوں کا ثواب بیت اللہ میں نماز پڑھنے کا. مدینہ میں 50,000. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو بھی چھوڑا، کتنی قربانیاں دیا، پھر دین ہمارے پاس آیا. وہ دین کے لیے آج مانگا جاتا ہے بھائی 4 مہینے لگا. جس دین کے باغ کو صحابہ نے خون سے سینچا، آج وہ دین اجڑ رہا ہے. لوگ بغیر کلمہ نماز کے جا رہے ہیں، مسجد ویران ہے. کون جائے گا اس کے پاس؟ ہمارا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اللہ نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے، ہمیں جانا چاہیے ان کے پاس. اپنی بھی بنا ہے، اپنے بھائیوں کی بھی آخرت بنا. تو کون کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ میں تیار ہوں؟ کرو، ہمت کرو بھائی. سوچو، اپنے آپ کو سوچو، ایک دوسرے کو پوچھو. جن کا سال ہو چکا ہے وہ ہمت کر کے لکھا کہ انشاءاللہ میں تیار ہوں. لو کون کہہ رہا ہے؟ نقد جانا ہے، نقد اللہ کی مدد دیکھو گے. میں نے کہا نا بہت 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 ایسے واقعات ہیں جو اجتماع میں آئے تھے اور 4 مہینے چلے گئے، چلہ چلے گئے. ایک تو نہیں، 100-200 نہیں، ہزاروں کی تعداد ایسی ہے جنہوں نے چلے 4 مہینے لگائے اور اللہ نے ان کو آباد کر دیا. لو کون کہہ رہا ہے؟ دوسرا کون کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ میں تیار ہوں؟ کرے، ہمت کرے. لے جانے والی ذات تو اللہ کی ہے اور اللہ لے جانے کو تیار ہے. اس کے لیے دیکھو تشکیل ہو رہی ہے، ورنہ تشکیل بھی نہیں ہوتی ہے. سمجھ میں ہمارے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جس کو لے جانا چاہتے ہیں اس کے سامنے بندے سے بات کیا لگاتے ہیں کہ تو بات کر، اس کی جان مال مجھے پسند ہے. اب بس ہم ارادہ ظاہر کریں کہ انشاءاللہ میں جاؤں گا. لو کون کہہ رہا ہے؟ دوسرا کون کہہ رہا ہے یہ مجمع میں کہ انشاءاللہ میں تیار ہوں؟ بولو بھائی، اس طرف پیچھے والے بولو، اس طرف والے بولو. کریں، ارادہ کریں. کون کہہ رہا ہے؟ جو ارادہ ہو بھائی، 40 دن کا ہو، 4 مہینے کا ہو، اللہ آسانی سے ہمیں لے جائے گا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، سارے کام اللہ ہمارے بنا دیں گے. بولو، کوئی ارادہ کرتے ہیں بھائی؟ اچھا، سب نیت کرو کہ انشاءاللہ 4 مہینے لگائیں گے. انشاءاللہ دعائیں مانگیں گے. ابھی ہمارے پاس وقت ہے، نماز پڑھے اشراق کی، اللہ سے مانگے، صلاۃ الحاجت پڑھے کہ اللہ مجھے تو لے جا، میرے لیے آسان کر. دین کی بات ہم نے سنی ہے، ہمارا ذہن بنا ہوا ہے، مسئلہ میرا اللہ دکان کا ہے، مکان کا ہے، بیوی بچوں کا ہے، قرضے کا ہے. جو کچھ بھی مسائل ہے اپنے اللہ کے سامنے رکھے اور اللہ سے عافیت مانگے. پھر اللہ دائیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا عذر بتا دے کہ بندہ اس طریقے سے تو کر لے، تو پھر آ کے ظاہر کرے کہ انشاءاللہ میں چلا جاؤں گا. یہ تو میرے دوستوں ارادہ نیت کر کے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے. کتنے ہمارے ساتھی ارادہ نیت کیا، پھر اللہ نے اس کے کاموں کو، اس کے عذروں کو اللہ نے سمجھایا کہ دیکھ بندہ اس طریقے سے کر لے، اور وہ آ کے کہہ رہا ہے. بعض لوگوں کو سامنے سے لوگوں نے آ کر کہا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے تمہارا، کیوں پریشان ہو؟ بولے ایسی تشکیل ہوئی ہے. بولے لاؤ کیا کام، اور اللہ نے ان کے کاموں کو بنا دیا. تو وہ بندہ پکا تھا، سچا تھا، تو اللہ نے اس کے کاموں بھی سچ کر کے بتا دیا. بعضوں کے کام جماعت میں جانے سے پہلے بن جاتے ہیں، بعضوں کے جماعت میں نکلنے کے بعد بنتے ہیں. اللہ پر برباد نہیں کریں گے، آباد کریں گے. یہ دیکھو یہ مجمع تو طرف سے مس نہیں ہو رہا ہے بھائی. سوچنا چاہیے بھائی، دل ہمارا کیا ہو گیا ہے. دنیا چھوڑنی ہے اس کے لیے، اور آخرت باقی رہنے والی ہے. دنیا امتحان پریکشا کی جگہ ہے.
50, 60, 70 साल अल्लाह ने इम्तिहान के तौर पे भेजा है, परीक्षा के तौर पे भेजा है कि मेरे बंदे दुनिया में क्या अमल करते हैं। और मरने के बाद की जिंदगी लामहदूद है, उसके लिए हम क्या फिक्र कर रहे हैं। सोचे मेरे दोस्तों, अल्लाह ने अक्ल दी है, होशियार हमें बनाया है। हम व्यापारी आदमी हैं, नफा नुकसान को भी समझते हैं। इसलिए इरादा करो भाई, कुछ मांगो अल्लाह से, अपनी तरतीबें बनाओ। सोचना चाहिए हर एक आदमी को, इस हालत में मेरी मौत आ गई, मेरे पास कौन से दर्जे का ईमान है, मेरी नमाजों में क्या हकीकत है? कितना इल्म इलाही मेरे पास है, अल्लाह का खौफ मेरी जिंदगी में कितना है? बंदों के हुकूक मैंने कितने अदा किए, बंदों और बंदियों के अखलाक मेरे कैसे, इखलास कितना है, और अल्लाह ने दी जान माल वक्त को लगाने का जज्बा मेरा कितना है, मेरा आज तक कितना लग गया दीन के लिए। हम खुद सोचे कितना वक्त दीन पर मेरा लग गया। सोचे भाई, सोचेंगे, मांगेंगे, अल्लाह ताला हमारे लिए आसान करेंगे, वरना सोचेंगे नहीं और गफलत में रहेंगे, जवानी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मरने के बाद अल्लाह पूछेंगे जिंदगी दी थी क्या करके आए। एक कड़िया हम लाते हैं, दीवार बनाने की है, और वो कड़िया फरमाया 10 मिनट काम करता है, फिर बैठ जाता है, फिर फरमाया 1 घंटा आराम कर लिया, फिर 10-15 मिनट काम किया, सीमेंट लगाया, 2-4 ईंटें, फिर बोलता है लंच बन, खाने का वक्त हो गया, फिर 1 घंटा आराम करके फिर काम। हम उसको बर्दाश्त नहीं करते। भाई क्या कर रहा है तू, तुझे किसके लिए हम लाए हैं यहाँ? एक कड़िए की बेवसूली को हम बर्दाश्त नहीं करते, गफलत को, जिस अल्लाह ने हमको इबादत के लिए भेजा दुनिया में, एक काम लेकर अल्लाह ने हमको भेजा, मकसद के साथ भेजा। कुरान ने मकसद को भी बयान किया कि जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह ने हमको बेकार नहीं पैदा किया। कुरान पाक की आयत का मफहूम है, क्या तुम्हारा ये गुमान है हमने तुमको यूं बेकार पैदा कर दिया, क्या तुम हमारे पास नहीं लौटाए जाओगे? अल्लाह पाक कह रहे, अल्लाह ने हमको बेकार नहीं पैदा किया, मकसद के साथ भेजा है। उस मकसद को हम पूरा कितना कर रहे हैं? सोचो भाई, जो काम के लिए अल्लाह ने भेजा है। और बात वो किताब में आगे हजरत ने लिखा है कि भाई 5 वक्त की नमाज तो अल्लाह का हुक्म है, किसी हालत में भी माफ नहीं है, वो भी हमसे फरमाया अदा नहीं हो रही, उसमें भी गफलत और सुस्ती कर रहे हैं। इसलिए भाई ये मौका है, जवानी, जिंदगी की कदर, जवानी का हिसाब होगा। अल्लाह कहेंगे हमने तुमको जवानी दी थी, क्या करके आए? बुढ़ापे के 60 सिद्दे, जवानी का 1 सिद्दा। अल्लाह को जवान की इबादत बहुत पसंद है, इसलिए जवानी की कदर करें। मैंने कहा नहीं, बर्फ जैसी जिंदगी है, जवानी को, जिंदगी को जहां लगाएंगे वहां जवानी लग जाएगी, दीन के कामों में भी जवानी लग जाएगी और दुनिया के काम में भी जवानी लग जाएगी। तो भाई फिक्र करे, इरादा करे, माल कहाँ से कमाया, हलाल तरीके से कमाना चाहिए। हराम से, मौलाना ने कहा ना कि 100 रुपये का कुर्ता है, 10 रुपये हराम के हैं, दुआ कबूल नहीं होती, नमाज कबूल नहीं होती। आदमी अपनी कमाई के अंदर देखे, मुफ्ती साहब से, उलमा से पूछे कि ये मैं तिजारत करता हूँ, मेरा ये धंधा है और इस तरह खरीद रहा हूँ, इस तरह बेच रहा हूँ, कौन सा क्या सही है? तो कमाने का ढंग भी सही हो और इसी तरीके से भाई खर्च करने का भी, और जितना जानते हैं उस पर क्या अमल किया, ये सब कयामत में सवाल होने वाले हैं। सवाल की जवाब की तैयारी के लिए भाई अल्लाह ने मौका दिया है। तो सब नियत करते हैं भाई, उन्होंने का बयान भी होगा इंशाल्लाह, ये मजलिस पूरी हो जाएगी, फिर इंशाल्लाह हमें जुड़ना है, वो आखिरी मजलिस होगी हमारी इज्तिमा की, वही मजलिस में दुआ हो जाएगी। इसलिए देखो ये मजलिस में आप लोगों को वक्त दिया जा रहा है, ये फारिग होने के लिए नहीं, सोचने के लिए दिया जा रहा है। 2-2 रकात इशराक की नमाज पढ़े, सलातुल हाजत पढ़े, अल्लाह तू मुझे ले जा, मेरे लिए आसान कर दे, मेरे दुनिया के काम बना दे, तेरे लिए क्या मुश्किल है, तेरे इतने सारे बंदे जा रहे हैं, तो मुझे भी ले जा। बंदा तलब अल्लाह को दिखाएगा, इरादा नियत करेगा तो अल्लाह उसको सुझाएगा, अल्लाह ताला उसको तौफीक देगा। तो भाई सब नियत करते हैं। आखिरी बयान में कौन कौन लिखाएगा? चिल्ला 4 महीना, जरा हाथ खड़े करो। कौन तलब पैदा करेगा, कौन कौन नमाज पढ़ेगा? चलो इरादा नियत करो।
بھائی بولو نیت تو کرو کہ انشاءاللہ سب اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ اللہ قبول فرما. بھائی دیکھو آخری مجلس ہوگی, کوئی ہے جہاں ساتھی کتنا بجے رکھنی؟ 9:30 بجے کہنا ہے, جوڑ میں گئے. ٹھیک ہے بھائی, دیکھو اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو جائے, 9:30 بجے پھر جڑ جائے انشاءاللہ. 9:30 بجے آخری مجلس ہو جائے گی, اسی مجلس کے اندر دعا ہو جائے گی, اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو جائے. سبحان اللہ.